बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुहतरम रफ़ीक़ों, तलबा व तालिबात, नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का जो सबक है, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता सबक के अंदर, गुज़िश्ता दर्स के अंदर माज़ी की 6 क़िस्मों में से 3 क़िस्मों का तज़किरा हो चुका था। फिर उसके बाद की बाकी क़िस्में जो 3 हैं वो बाकी थी, तो उसको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है। फिर उसके सिलसिले में कुछ गुफ्तगू आपसे की जा रही है। ये देखिए, माज़ी की जो क़िस्में हैं, मिन जुमला क़िस्मों में से ये भी एक क़िस्म है माज़ी इस्तिमरारी। इसका नाम है माज़ी इस्तिमरारी। क्या नाम है इसका? माज़ी इस्तिमरारी। ये है माज़ी इह्तिमाली, फिर ये है माज़ी तमन्नाई। ये 3 क़िस्में रह गई थी और इन 3 क़िस्मों का यहाँ पर अब तज़किरा हो रहा है। दोस्तों, माज़ी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी का मतलब, माज़ी इस्तिमरारी का जो मफ़हूम है, इससे पहले आपके सामने अर्ज़ किया गया है, दोबारा उसको फिर मुकर्रर बोलने की ज़रूरत बाकी नहीं है। माज़ी इस्तिमरारी जो है उसकी फिर उसके तहत में 4 पहलू होते हैं। जैसे कि माज़ी मुतलक़ के तहत में 4 पहलू, माज़ी क़रीब के तहत में 4 पहलू आए, माज़ी बईद के ज़िमन में 4 पहलू आ चुके हैं। गुज़िश्ता सबक में उसका तज़किरा हो चुका है। ये माज़ी इस्तिमरारी है, माज़ी इह्तिमाली है, माज़ी तमन्नाई है, तो इसके अंदर भी 4 पहलू दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस तरह अलग अलग करके यहाँ लिखने का मकसद या बोलने का मकसद या सुनने का मकसद ये है कि हम माज़ी की क़िस्मों में से किसी भी क़िस्म की शनाख्त मुकम्मल तौर पे करने वाले बन जाएं। दोस्तों, यहाँ देखिए, माज़ी इस्तिमरारी के तहत में ये बयान किया जा रहा है। ये इसके अंदर जो है, माज़ी इस्तिमरारी के अंदर मिन जुमला पहलुओं के ये पहलू भी हैं। मुस्बत मारूफ़, माज़ी इस्तिमरारी मुस्बत और मारूफ़ होता है। फिर माज़ी इस्तिमरारी के अंदर ये भी कैफियत होती है मुस्बत मजहूल। मुस्बत मारूफ़ की मिसाल यहाँ पर दी गई है दोस्तों, काना यफ़अलु। ये जो काना यफ़अलु है, माज़ी इस्तिमरारी है, क्योंकि यफ़अलु फ़ेल मुज़ारे के साथ काना लग के आया हुआ है। तो ये काना जो है, काना, तो ये काना के माना था के आते हैं, फिर था, थी, थे, ये माना इसके अंदर पैदा होते हैं। तो ये जो काना का लफ्ज़ है, ख़ास तौर पे काना का लफ्ज़, ये अगर फ़ेल मुज़ारे के साथ मिल के आ जाए तो वो बनता है माज़ी इस्तिमरारी। दोस्तों, इससे पहले गुफ्तगू हुई, काना का लफ्ज़ ये अगर फ़ेल माज़ी के साथ मिल के आए, काना फ़अला, तो ये माज़ी बईद बनता है। गोया कि माज़ी बईद और माज़ी इस्तिमरारी के दरमियान में सिर्फ़ फ़अला और यफ़अलु का फ़र्क है। काना तो दोनों जगह होगा, लेकिन माज़ी बईद के अंदर फ़ेल माज़ी आएगा फ़अला, माज़ी इस्तिमरारी के अंदर काना के बाद यफ़अलु यानी फ़ेल मुज़ारे आएगा। क्या आएगा? फ़ेल मुज़ारे आएगा। तो काना किस तरीक़े से फ़ेल मुज़ारे के अंदर या फ़ेल माज़ी के अंदर आना है, तो उसकी नौइयत बाद में अर्ज़ की जाएगी, अगले सबक में उसको बताया जाएगा। फ़िल वक्त जो है, देखिए, काना ये था के माना वाला लफ्ज़ है, ये फ़ेल माज़ी के साथ मिल के आया है, तो इसका तर्जुमा होता है किया था वो एक मर्द। ये जो इस माज़ी बईद है, माज़ी बईद गुज़िश्ता इसका ज़िक्र हुआ है, इसका तर्जुमा क्या है? किया था वो एक मर्द। फिर ये है, देखिए, माज़ी इस्तिमरारी, तो ये काना यफ़अलु है, काना के बाद फ़ेल मुज़ारे आ चुका है, तो इसका तर्जुमा होगा करता था वो एक मर्द। क्या तर्जुमा होगा? करता था वो एक मर्द। तो देखिए, इसमें काम के करने की बात है, काम के करने की बात है, न करने की बात नहीं है। काम के करने की बात है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? मुस्बत। फिर इसके अंदर काम करने वाले का पता चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मारूफ़। क्या कहेंगे? मैं अभी नीचे अर्ज़ करूँगा।
تو فی الوقت یہ یاد رکھیں دوستو، کان یفعلو یہ ماضی استمراری ہے، اس کا ترجمہ کرتا تھا وہ ایک مرد ہے، تھا کا ترجمہ اس کے اندر ہوگا مضارع کے ساتھ، تو یہ مثبت ہے اور معروف ہے۔ اسی طریقے سے مثبت مجہول بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر کرنا یہ پڑتا ہے، کانا تو کانا ہی رہے گا، لیکن اس کے بعد کا جو فعل مضارع ہے وہ مجہول لکھنا پڑے گا، جیسے کہ یفعلو ہے، کانا یفعلو اس کا ترجمہ ہوگا کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، مجہول کا ترجمہ ہے، ابھی مجہول کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے اس کے بعد اور ایک پہلو ہے ماضی استمراری کا، منفی معروف، مثبت مجہول منفی معروف، یعنی مثبت کے اعتبار سے دو قسمیں، منفی کے اعتبار سے دو قسمیں۔ منفی کا مطلب آپ کے سامنے اس سے پہلے شاید عرض کیا گیا ہے کہ منفی کا مطلب جس کے اندر نہ کی بات ہو، نہ، نہیں، جس کے اندر کام کرنے کا انکار ہو، کام کرنے کا بھئی انکار ہو، نہ کرنا ظاہر ہو، کام کا نہ کرنا ظاہر ہو، تو منفی معروف۔ یہ دیکھیے منفی معروف کی مثال یہاں پہ ماضی استمراری کے تحت میں عرض کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے کانا یفعلو جو ہے یہ تو ماضی استمراری ہے، آپ کو سمجھ میں آیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ منفی کے لیے، منفی یعنی انکار کی بات کے لیے ما لگایا گیا ہے۔ عربی زبان میں بھئی یہ جو انکار کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں، تو ان الفاظ میں سے دو الفاظ یہ ہیں، ما و لا۔ ایک ما ہے، ایک لا ہے۔ کیا ہے؟ ما اور لا، یہ دو الفاظ یہ عربی میں ہیں، نہیں کے واسطے آتے ہیں، نہیں کے معنی کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے ما کانا یفعلو وہ نہیں کرتا تھا۔ کانا یفعلو کا ترجمہ چونکہ یہ مثبت کے اعتبار سے ہے تو کانا یفعلو کا ترجمہ تھا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ یہ اب منفی کے پہلو کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے۔ ما کانا یفعلو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا الٹا، بالکل مطلب اس کا برعکس ترجمہ ہوگا، یہ نہیں کرتا تھا وہ ایک مرد، کرتا تھا وہ ایک مرد، نہیں کرتا تھا وہ ایک مرد، یہ ترجمہ اس کا ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے منفی کے تحت میں اور ایک قسم ہے منفی مجہول کی۔ یہاں پہ بھی دیکھیے ما کانا یفعلو، بس یہ مجہول کا صیغہ مضارع کا لایا گیا ہے، ما کانا جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے، تو ما کانا یفعلو کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد۔ تو اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ماضی استمراری کے تحت میں یہ جو چار پہلو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس سے پہلے 3 پہلو گزر چکے ہیں، یہ ملا کے چوتھا پہلو ہو گیا ہے، یہ چوتھی قسم ہو گئی ہے۔ یہ 4 پہلو ہیں، ہر قسم کے تحت میں 4 پہلو بورڈ پہ لکھے گئے ہیں تاکہ تفصیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ماضی احتمالی، اس کے تحت میں بھی اسی نوعیت کے 4 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ماضی احتمالی بھی 4 شکلوں کا ہوتا ہے۔ مثبت معروف ماضی احتمالی کے لیے دیکھیے یہ جو خاص طور پہ یہ لفظ مقرر ہے لعلما کا، تو لعلما کے معنی کیا ہے؟ شاید۔ لعلما کے معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے عرض کیا گیا لعلما فعل، شاید وہ کیا، لعلما فعل شاید وہ کیا۔ تو یہ جو ماضی احتمالی ہے اس کا ایک نام ہے، پھر وہ نام بھی بالکل جو ہے نا اس کے موافق ہے۔ یہ دیکھیے ماضی شکی بھی بول سکتے ہیں اس کو، مطلب ایسا ماضی جس کے اندر کام کرنے یا ہونے کے بارے میں شک، تو یہ ماضی شکی بھی اس کو کہا جا سکتا۔ مثبت معروف یعنی جس کے اندر نہ کی بات نہ ہو، ہاں کی بات ہو، اور اس کے اندر کیا ہو؟ شک کا پہلو ہو، جیسے کہ لعلما فعل شاید وہ ایک مرد کیا۔ پھر یہ دیکھیے مثبت مجہول، اس کے تحت میں ماضی احتمالی کے تحت میں مثبت مجہول، یہ مثبت مجہول مثبت معروف ماضی استمراری کے تحت میں تھا، یہ ماضی احتمالی کے تحت میں ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے لعلما فعل، یہ فعلا ہے، شاید وہ کیا گیا، اس کا ترجمہ ہوگا شاید وہ کیا گیا۔ پھر یہ ہے منفی کا پہلو ہے، یہاں پہ دیکھیے منفی معروف، منفی معروف لعلما ما فعل، شاید وہ نہیں کیا، شاید وہ نہیں کیا، نہیں کے لیے یہ ما کا لفظ آ چکا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ بات ہوئی تھی ما کے معنی نہیں، تو لعلما ما فعل شاید وہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے منفی مجہول لعلما ما فعل،
شاید وہ نہیں کیا گیا۔ کسی بھی کام کے بارے میں بول سکتے ہیں، ہم کو بولنا پڑے تو بولا جا لعل ما کتب الدرس، شاید سبق نہیں لکھا گیا۔ تو یہ دیکھیے اب شاید کی بات کرنا پڑتا ہے، احتمالی اعتبار سے ماضی کو اجاگر کرنا پڑتا ہے، تو اسی لیے یہ ضرورت پڑتی ہے بات چیت میں، جملے بنانے میں، پھر کتاب میں، خطاب میں، کہیں پہ بھی۔ تو اسی لیے اس کو پیش نظر رکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر یہ 6 قسمیں بنائی گئی۔ یہ 6 قسمیں بڑے فائدے کے لیے بنائی گئی۔ تو اب یہ دیکھیے اس کے بعد ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی، تمنا کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ آرزو، اس سے پہلے اس کے بارے میں تبصرہ ہوا۔ اس کے بھی 4 پہلو ہیں۔ مثبت معروف، ماضی تمنائی کے تحت میں مثبت معروف، لیت ما فعل، کاش وہ کرتا۔ اس کا ترجمہ کیا کیے تھے ہم لوگ اس سے پہلے بھی؟ کاش وہ کرتا۔ تو ماضی تمنائی کے اندر تا تے یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ کرتا تھا اس کے اندر ترجمہ ہوتا ہے ماضی استمراری کے اندر۔ پھر ماضی احتمالی کے اندر شاید کے ساتھ ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے، شاید وہ کیا، شاید وہ کیا گیا، شاید لکھا گیا، شاید یاد کیا گیا، سمجھا گیا، ایسا۔ تو یہ دیکھیے مثبت معروف ہے کاش وہ کرتا، مثبت مجہول ہے کاش وہ کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے منفی معروف لیت ما فعل، کاش وہ نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے منفی مجہول کاش وہ نہ کیا جاتا، کاش وہ نہ کیا جاتا، کاش وہ نہ مارا جاتا، کاش وہ نہ مارتا۔ تو اس طریقے سے یہ ترجمہ ہوتا ہے ماضی تمنائی کے تحت میں۔ تو یہ دیکھیے آپ لوگ دوستو، پہلے کی 3 قسمیں ہیں ماضی کے تحت کی، ماضی قریب، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید۔ پھر اب کی جو درج کردہ قسمیں ہیں یہ بھی 3 ہیں، ان کی تعداد بھی، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو ان کے تحت میں 4 پہلو کو یہاں آپ کے سامنے واضح طور پر لکھا گیا ہے اور بولا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم کو ایک بات سمجھنا ہے جس کا ذکر اس سے پہلے نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بار بار آتے جا رہا ہے 6 قسموں میں بھی کہ مثبت ہے، فلاں معروف ہے، منفی ہے اور مجہول ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا کرنا ضروری ہے؟ 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیے معروف یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف کا مطلب ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ چلے۔ یعنی فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی فی الوقت یہ یاد رکھیں کہ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ دیکھیے کوئی بھی کام ہو، کام کو فعل کہتے ہیں، تو کام بغیر کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ کام کرنے والے کے بغیر بھئی وجود میں نہیں آ سکتا۔ بھئی اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کام ہو گیا ہے، ارے بھئی ہو گیا ہے تو ہو گیا، ایسے ہی نہیں ہو گیا بولیں تو بھی کوئی کرنے والا ہے تبھی ہوا۔ تو بہرحال کام کے پیچھے کام کرنے والا پایا جانا ضروری ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کو فعل کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ جو 2 قسمیں ہیں معروف اور مجہول کی، تو اس کے اندر فاعل کے اعتبار سے نسبت ہے، بات ہے۔ فاعل یعنی فاعل کا اگر کام کرنے والے کا پتہ چلے تو معروف، کام کرنے والا جو فاعل ہے اس کا پتہ نہ چلے تو مجہول۔ فاعل کے لحاظ سے بات ہو رہی، اس کے اندر زیادہ زور کس پہ ہے؟ فاعل پہ ہے۔ اس کے اندر نسبت زیادہ کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے، کہ فاعل کا اگر پتہ چلا تو سمجھ جانا کہ جس فعل کا فاعل ہے اس کا اگر پتہ چل رہا ہے تو وہ اس فعل کو کیا کہیں گے؟ معروف۔ پتہ اگر نہیں چل رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجہول۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں مثال عرض کی گئی ہے، ضرب رشید، رشید مارا۔ یہ دیکھیے رشید مارا، تو کون ہے مارنے والا؟ رشید۔ رشید کیا کیا؟ مارا۔ رشید مارا، اور مارا کون؟ رشید۔ تو مارنے والا کون ہے وہ بات واضح ہو رہی ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو رشید ہے، وہ پکڑا جائے گا، پھر اس سے مواخذہ ہوگا۔ تو بہرحال ضرب رشید کے اندر یہ جو ضربہ کا فعل ہے
تو یہ ایسا فعل ہے کہ اس کے اندر فاعل کا پتہ چل رہا ہے. رشید مارا، رشید مارا، ضرب رشید، یا خالی اگر یہ کہیں ضرب وہ مارا، تو وہ مارا میں بھی فاعل کا پتہ چل رہا، وہ مارا کہتے. تو جس فعل کے اندر فاعل کا پتہ چلے، فاعل کی طرف نسبت ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معروف. پھر جس فعل کے اندر فاعل کا پتہ نہ چلے، جیسے مثال کے طور پہ دوسری مثال ہے ضرب حامد، حامد مارا گیا. ضرب حامد، ضرب کے معنی کیا آتے ہیں؟ مارا گیا. مارا گیا حامد، لیکن مارا کون؟ اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. کس نے مارا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حامد مارا تو گیا ہے، مگر مارنے والا کون ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو لہذا جس کے اندر ایسی صورتحال ہو فعل کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. دوستو یہاں پہ مختصر یہ یاد رکھیں کہ معروف جو فعل ہوتا ہے، فعل ماضی کے اندر معروف، تو وہ معروف فعل، اب جیسے فعل فعلا کی گردان ہم کیے تھے، پڑھے تھے، تو اسی انداز کا ہوتا ہے، وہ معروف فعل کی ہی گردان ہے، فعل ماضی معروف کی گردان، فعل فعلا فعلو والی. پھر مجہول اگر بنانا ہے اس کا، بھئی عربی میں اگر اس کو مجہول بنانا ہے، تو ویسی صورت میں یہ جو فا کلمہ ہے پہلے نمبر کا، تو اس کو پیش دیا جائے گا. اگر ہم اسی میزان کو لے لیں تو دیکھیے فعل، فعل معروف ہے، پھر اس کو اگر مجہول بنانا ہو تو فا کلمے کو پیش، فا جو ہے اس کو پیش، فوعی، پھر لام کو جوں کا توں ویسی چھوڑ دینا ہے زبر کے ساتھ، فا کلمے کو پیش دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ فا کلمے کو پیش دینا ہے. پھر عین کلمے کو زیر دینا ہے، یعنی درمیان میں جو عین کلمہ بولتے ہیں تو اس کو زیر آئے گا. اگر زبر بھی ہے یا پیش بھی ہے تو اس کو زیر دیں گے. اگر زبر بھی ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیا جائے گا. تو یہ ضربا کی شکل میں، فعلا کی شکل میں مجہول ہوگا، فعل ماضی مجہول ہوگا. تو مجہول کی کیفیت اگر ہے، مجہول کے طور پر وہ فعل ہے جس کے اندر فاعل کا پتہ نہیں چلتا، کام کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا. کام ہو گیا ہے اس کا تو پتہ چلتا ہے، مگر بغیر کام کرنے والے کے بھی کام نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں چلتا. کام کرنے والا ہوتا ہے. یہاں بات کام کرنے والا نہ ہونے یا ہونے کی نہیں ہے، کام کرنے والے کا پتہ چلنے نہ چلنے کی ہے. پتہ چلے تو معروف، پتہ نہ چلے تو مجہول. بغیر فاعل کے تو فعل نہیں ہو سکتا نا. تو ہے ماں، اس کا بھی فاعل ہے، کرنے والا کوئی ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کرنے والے کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ جس کے اوپر کام واقع ہوا ہے، جو مار کھایا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. حامد مارا گیا، مارنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کوئی مارنے والا تھا ہی نہیں مگر اس کے اوپر مار پڑے. تو دوستو ایسا نہیں ہوتا. تو فاعل ہونا پڑتا ہے نا، مگر پتہ نہیں چل رہا ہے فاعل کا. تو پتہ چلے فاعل کا تو معروف، پتہ نہ چلے تو مجہول. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ دیکھیے معروف مجہول، معروف مجہول، یہ بھی دیکھیے معروف مجہول، معروف مجہول، اور وہاں پہ بھی اور اس سے پہلے کی 3 قسموں میں بھی معروف مجہول، معروف مجہول بتایا گیا تھا. تو ہر جگہ یہی مد نظر رکھیں آپ. معروف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرنے والے کا پتہ چل رہا ہے. پھر مجہول کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والے کا پتہ نہیں چل رہا ہے. پھر اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا گیا ہے دوستو مثبت. بعض لوگ اس کو مثبت پڑھتے ہیں، تو یہ مثبت غلط ہے، یہ مثبت ہے. یہاں جو ہے یہ لفظ مثبت ہے. پھر یہ منفی ہے. بھئی اس کو آپ دوسرے حرکت سے نہ پڑھیں. کسی مثبت اور منفی یہ ساتھ میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ معروف اور مجہول ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. مثبت اور منفی. مثبت کس کو کہتے ہیں؟ تو دوستو یہ جو معروف اور مجہول کی بات تھی، اس کے اندر زیادہ زور، پورا زور کس پہ تھا؟ فاعل پہ تھا. فاعل کا پتہ چل رہا، فاعل کا پتہ نہیں چل رہا. اس کے اندر یہ زور نہیں تھا کہ فعل کا پتہ چل رہا، فعل کا پتہ نہیں چل رہا. اس کے اندر فاعل کے لحاظ سے بات تھی. لیکن جہاں تک مثبت اور منفی کی بات ہے تو اس کے اندر نسبت زیادہ زور جو ہے فعل کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ فعل کی طرف. کام کرنا ہوا، کام ہونا ہوا. کوئی کام کیا یا کام ہوا، فاعل کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے اس کے اندر. اس لحاظ سے ہر جگہ فاعل تو ہوتا ہی ہے،
لیکن اس کے اندر زیادہ زور ترجیحی اعتبار سے فعل کی طرف ہوتا ہے. جیسے مثبت کس کو کہتے ہیں؟ جس فعل سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. کام کا کرنے والا یا کام ہونے والا معلوم ہو، ایسا نہیں بولا. کام کرنے والے کے لحاظ سے گفتگو نہیں ہے، خود کام اور فعل کے لحاظ سے گفتگو ہے. تو اس لیے اس کو بولیں گے مثبت اور منفی جس فعل سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. جیسے مثال کے طور پہ کتبہ ہے. کتبہ کے معنی ہے وہ لکھا، وہ لکھا. اس کا مطلب کام کیا. وہ لکھا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص ہے وہ کام کیا. کام کرنے کے اعتبار سے اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ ہے منفی جس فعل سے کام کا نہ کرنا نہ ہونا معلوم. کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں ہوا، تو اس کا پتہ چل رہا ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے. ترجیحی انداز میں غالب طور پہ اس کی طرف زیادہ زور ہے تو اس کو کہیں گے منفی، کام نہیں کیا. جیسے مثال کے طور پہ ما کتبہ، وہ نہیں لکھا. نہیں لکھا یعنی کام نہیں کرا، وہ لکھنے کا کام نہیں کرا. ما ضربہ، وہ نہیں مارا. ما جلسہ، وہ نہیں بیٹھا، کام نہیں ہوا، اس کا بیٹھنے کا کام اس سے نہیں ہوا صادر. تو کام کرنے یا نہ ہونے کا نہ ہونا معلوم ہو، کام نہ کرنا نہ ہونا معلوم ہو تو وہ منفی. کام کرنا اور ہونا معلوم ہو تو اس کو مثبت کہا جائے گا. تو کتبہ اور ما کتبہ کی مثالوں کو آپ ذہن میں رکھیں. پھر اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے. یہ ہونے کے بعد میں خاص طور پہ یہاں پہ دیکھیے، ابھی بھئی یہاں پہ ایک گول اس طرح دائرہ تو نہیں بول سکتے، یہ چوکون ایسی لکیریں ماری گئی ہیں. تو اس سے پہلے ایک لفظ لکھا ہے، ایک فعل لکھا گیا قد فعل. پھر یہ ہے قد ما فعل. کیا لکھا گیا؟ ایک ہے قد فعل، پھر ایک ہے قد ما فعل. تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہیں اور اس کے اوپر کچھ مشق کر چکے ہیں تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ قد فعل یہ جو فعل ہے یہ ماضی قریب ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ ہے ماضی قریب. ماضی قریب کس کو کہتے ہیں؟ نارمل جو ماضی ہے، ماضی مطلق یا خالی ماضی کہیں تو اس سے پہلے اگر قد داخل کیا جائے وہ بن جاتا ہے ماضی قریب. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ہے کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے کسی حد تک. وہ ترجمہ جو ہے نا اس کے لیے مناسبت رکھتا ہے. قد فعل وہ کیا ہے یا وہ کر چکا ہے. تو یہ قد فعل ماضی پہ آتا ہے تو ماضی قریب بن جاتا ہے. دوستو یہ جتنے پہلو آپ کے سامنے بیان کیے گئے تو اس کے اندر ہر جگہ منفی بھی ہے، مثبت بھی ہے، ہاں والی بات بھی ہے، نہ والی بات بھی ہے. ہاں والی بات بھی ہے، نہ والی بات بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کانا یفعل وہ کرتا تھا، ما کانا یفعل وہ نہیں کرتا تھا. لعل ما فعل شاید وہ کیا، لعل ما فعل شاید وہ نہیں کیا. ہاں کی بات، نہ کی بات. ہاں کی بات مثبت، نہ کی بات منفی. اسی طریقے سے یہاں دیکھیے لیت ما فعل کاش وہ کرتا. پھر یہاں دیکھیے لیت ما فعل کاش وہ نہ کرتا. ہاں کی بات، نہ کی بات. جہاں ہاں کی بات ہے وہ مثبت، جہاں نہ کی بات ہے وہ منفی. دوستو اکثر آپ ملاحظہ کیے ہوں گے اور بچے طلبہ اور طالبات دیکھے ہوں گے، چاہے وہ تمارین کے کی کرائے جانے پر مشتمل کتابیں ہوں، چاہے اور علم صرف سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہوں جن کے اندر گردانے وغیرہ ہیں اور تفصیل سے گردانے بھی آئی ہوئی ہیں بعض کتابوں میں، تو وہ کتابیں ہوں، تقریباً اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ قد فعل کی جو گردان ہے، میں یہ خاص بات عرض کرنے کے لیے یہ لکھا ہوں یہاں پہ. یہ جو میں سرسری طور پہ کل بتا رہا تھا تو کل اس کے بارے میں خاص تبصرہ میں نہیں کر سکا. یہ دیکھیے قد فعل. اب دیکھیے اپنے کو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کانا یفعل، لعل ما فعل، لیت ما فعل، یہ جو ماضی استمراری ہو، احتمالی ہو، تمنائی ہو، ماضی بعید ہو، اس کے اندر آپ کیا کر سک رہے ہیں؟ ہاں کی بات کے لیے بھی لفظ لا سک رہے ہیں، ہاں کی بات بھی کر سک رہے ہیں، نہ کی بات کرنے کے لیے ما داخل کر سک رہے ہیں. ما آنے سے نہ کی بات ہوتی ہے. مگر بھیا آپ تقریباً نہیں دیکھے ہوں گے کہ قد فعل کی بات ہوئی، یہ مثبت کی بات ہے، قد فعل مثبت ہے، وہ کیا ہے، تو وہ نہ کیا ہے کی تو بات ہونا چاہیے نا ہر جگہ کی طرح.
شاید وہ کیا، شاید وہ نہیں کیا، کاش وہ کرتا، کاش وہ نہیں کیا، وہ کرتا تھا، وہ نہیں کرتا تھا، کرنے کی بات بھی ہے، نہ کرنے کی بات بھی ہے، کرنے کا پہلو بھی ہر جگہ ہے، نہ کرنے کا پہلو بھی ہر جگہ بیان کیا گیا، سوائے ماضی قریب کے، ماضی قریب کے بغیر کے علاوہ ماضی قریب کی جو گردان اکثر آتی ہے وہ مثبت کے پہلو کے اعتبار سے آتی ہے، قد فعل قد فعل قد فعلوا، لیکن آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا ہوگا کہ قد ما فعل قد ما فعل قد ما فعلوا، نفی کی بات، منفی کی بات اس کے اندر نہیں کی جاتی۔ دوستو قال خال اکا دکا کتابوں کے اندر یہ گردان بھی آئی ہوئی ہے، یعنی جس طریقے سے یہ دیکھیے مثبت معروف ہے ماضی تمنائی میں، ماضی تمنائی مثبت معروف، ٹھیک اسی طریقے سے ماضی قریب مثبت معروف، اسی طریقے سے یہاں پہ تمنائی کے اندر ماضی تمنائی منفی معروف، تو ٹھیک اسی طریقے سے ماضی قریب کے اندر ہونا چاہیے ماضی قریب منفی معروف، مگر منفی معروف کی گردان قد کے ساتھ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، بلکہ اکثر دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو دوستو میں نے ایسے ہی عمدن لکھا ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ دیکھیے اس قسم کی گردان بھئی اکثر نہیں آتی ہے، اور اس کے اعتبار سے اکثر مشق نہیں کی جاتی ہے اور نہیں کرائی جاتی ہے۔ جہاں دیکھیں قد کے ساتھ ماضی قریب معروف کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے، ماضی قریب معروف کے اعتبار سے منفی مثبت کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے اور گردان آتی ہے۔ تو دوستو میں نے یہ لکھا ہے، آپ یہ گردان بالکل آپ آخری درجے میں جا کر اس طرح کی گردان کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کو مد نظر رکھیں کہ یہ عربی کی لغات میں لکھا ہوا ہے، بھئی عربی زبان کی جو لغات ہیں اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قد ہے، قد جو ہے جو ماضی کو ماضی قریب بنا دیتا ہے، ماضی کو جب یہ ماضی پہ آتا ہے حرف کے اعتبار سے آتا ہے تو یہ ماضی کو ماضی قریب بنا دیتا ہے، تو یہ صرف مثبت پہ داخل ہوتا ہے، منفی پہ داخل نہیں ہوتا، یہ بولا گیا۔ لیکن نتیجتاً کبھی کبھی اس کی منفی کی گردان بھی کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ قد کے ساتھ منفی کی گردان بھی کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت قلیل طور پر یہ ماضی قریب منفی معروف یا منفی مجہول استعمال ہوتا ہے، قلیل سے قلیل طور پر، اقل طور پر، لیکن اکثر یہ ماضی قریب صرف مثبت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا مثبت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ قلیل طور پر یہ منفی ماضی قریب منفی کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اس کے اندر اگر کیے جا سکنے کی گنجائش نہ رکھی جائے تو سارے جتنے بھی قسمیں ہیں، ساری قسمیں اس کے اندر دو دو پہلو برابر آ رہے ہیں، لیکن ماضی قریب کے اندر منفی کا پہلو نہیں شامل ہوگا، جس کی وجہ سے ایک جھول ہوگی، ایک کیا ہوگی؟ جھول ہوگی۔ لیکن جہاں تک قاعدے کا تعلق ہے دوستو، یہ جو قد ہے ماضی قریب بنانے والا جو قد ہے تو یہ مثبت پر ہی زیادہ داخل ہوتا ہے اور مثبت پر آتا ہے۔ تو اس کی نشاندہی کے لیے میں نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مثالوں کے ذریعے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مثبت اور منفی اور معروف اور مجہول کے مختلف پہلوؤں کے ذریعے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کا سلسلہ مطلب آگے بھی جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت سارے فعل کے سلسلے میں باتیں ہیں، یہ تو ماضی کے سلسلے میں جو ہے نا ہم گفتگو کر رہے تھے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مضارع ہے، پھر فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ پھر دوستو خاص طور پہ ایسا معلوم ہے، اس سے پہلے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ علم صرف اور علم نحو دونوں کو لے کے چلنا ہے، دونوں کے مجموعے پر مشتمل یہ جماعت ہے، یہ کلاس ہے، مگر میں نے عرض کیا تھا کہ صرف کے اعتبار سے کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں،
صرف صرف کے اعتبار سے کچھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، تو لہذا اسی کے اعتبار سے یہاں پہ گفتگو ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر علم نحو اور علم صرف دونوں کے امتزاج کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو انشاءاللہ مزید آگے آپ کو مضارع وغیرہ کے سلسلے میں بھی قاعدے دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ آپ لوگ گوش بر آواز رہیں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو نقل کرتے رہیں اور اس کے سلسلے میں زیادہ محنت کرتے رہیں۔ یہ محنت کا فن ہے، تو اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف گردانے لکھتے جائیں، مشق کرتے جائیں، کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہمارے لیے یہ جو سفر ہے اس سفر کو آسان بنائے، خاص طور پر میرے لیے یہ سفر آسان ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔